अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 65% है। इसके बावजूद जो नौजवान हैं वो कहीं ऐसी उम्मीद का मुंतज़िर नज़र आते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें, वो चाहते हैं कि वो अपने हकूक़ की जंग लड़ सकें। आज हम इस हवाले से बात करेंगे और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो दोनों नौजवान मेरे दरमियान मौजूद हैं, आप एक मिसाल हैं नौजवानों के लिए कि आप खुद भी नौजवान हैं और नौजवानों को ट्रेन करते हैं कि वो किस अंदाज के अंदर अपनी हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं, अपने हकूक़ को पमाल होने से कैसे बचा सकते हैं। ये एक ऐसा अंदाज है जिसको अपनाना आज हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है कि वो लोगों को गाइड कर सके, लोगों को फैसिलिटेट कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि आप जिस अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं, यकीनन आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं नदीम मुश्ताक म्यो। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूथ को गाइड करते हैं कि वो अपने हकूक़ की जंग किस अंदाज के अंदर लड़ सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि कीमती वक्त दिया आपने। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स पर आप उन्हें सुन चुके हैं। बहुत मुदल्लल और बहुत जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं और आपकी सबसे अहम बात यह है कि जो नौजवान तज़ब्ज़ुब में हैं, एजुकेशन के बावजूद भी कहीं ना कहीं के उनके जहनों के अंदर जो तज़ब्ज़ुब पाया जाता है उसको दूर करने के हवाले से आप उनको नौजवानों को गाइड करते हैं। और मेरे दरमियान मौजूद हैं मलिक वकास असलम, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करेंगे कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का क्या किरदार हो सकता है आपके नज़दीक। जी, आपने सवाल किया कबीर भाई कि नौजवानों का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की, तो हम पीछे चले जाएं। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो उससे पहले आप देखें कि जिद्दोजहद में किसका ज़्यादा किरदार था। नौजवान नस्ल का ज़्यादा किरदार था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया तो उसने ज़्यादा किस पे फोकस किया, नौजवान नस्ल के ऊपर फोकस किया। सही। तो जब बुनियादी जो पाकिस्तान की बुनियाद डली उसमें नौजवान नस्ल ने अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज के दौर में जो नौजवान नस्ल है वो उसकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा ना करें। बड़ा मेन रोल है नौजवान नस्ल का। राइट। और उसके लिए जो है अल्लामा इकबाल ने नौजवान नस्ल को जब उनको मोटिवेट किया अपनी शायरी के ज़रिए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें और बहुत से पहलू को उन्होंने उजागर कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब हम पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, तो उसमें हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको रास्ता ही नहीं मिलता। वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है। तो उसके लिए हमें जो हमारी मुक़्तदर हलके हैं, जो हमारी हुकूमत है, उसको इस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। राइट। ठीक है। जब आप नौजवान नस्ल पे गौर नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तान का 65% है, तो आप देखें जब 65% को आप अलग करते हैं तो 35% बचता है। तो जो नौजवान नस्ल जो बड़ी तादाद में मौजूद है, आपको इसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। उनकी जो सलाहियतें हैं उनको गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से उजागर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती, गवर्नमेंट की उस तरह से वर्किंग नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अपने तौर पे बहुत सी NGOs, बहुत सी जो है ऑर्गेनाइजेशन यूथ की वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनको वो रिसोर्सेज नहीं मौजूद कि जिनसे वो ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, अपने नौजवान नस्ल को जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। वो तब ही दे सकते हैं जब गवर्नमेंट के इदारे बैकबोन उनकी बने, उनको सपोर्ट करें। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, अपने तौर पे मैं कितना कर लेता हूँ, जितना हमारी कैपेसिटी में होगा हम उतना ही कर पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पीछे से सपोर्ट हो जाए हमारे साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो 65% तबका जो हमारा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जो बेचैनी बेकरारी उनके अंदर है, तो वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होके
ہمارے سامنے آ جائے گی. بہت اہم آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جو حکومتی سرپرستی ہے بہت لازم ہے تاکہ وہ نوجوانوں کو لک آفٹر کر سکے, اور نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں, اور اس سرمایہ کو محفوظ بنانا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. وکاس, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہم نے دیکھا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ نوجوانوں کو گائیڈ کرتے ہیں, شعور کے حوالے سے ان کے اندر شعور بیدار کرنے کے حوالے سے آپ کوشاں نظر آتے ہیں, تو آپ بہت کلوز رہتے ہیں نوجوانوں سے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو نوجوان ہے اس کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح ندیم صاحب نے بات کی کہ نوجوان جو ہے پاکستان کا وہ 65% ہیں. اوکے. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کا جو سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے وہ اس کا نوجوان ہوتا ہے. بے شک. اگر آپ اس نوجوان کو ان کے مسائل میں ہی چھوڑ دیں گے, اگر ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. اس ملک کے نوجوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان جو ہے اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. آج اس کے پاس آج اپرچونیٹیز کی بہت کمی ہے. اس کو جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں رکھا جاتا ہے, نوجوان قیادت کو آگے نہیں لایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. رائٹ. اور مزید اس میں جو چیزیں وہ یہ بھی ہیں کہ دیکھیں, اگر اس ملک کا نوجوان اٹ سیلف, ایک چیز ہے کہ جو حکومت نے کرنی ہے, جو اداروں نے کرنی ہے, ایک بہت بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ خود آگے تو آتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. اب آج اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ شعور کی بات تو کرتا ہے لیکن وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں مدلل گفتگو کی طرف جاؤں, میں اپنے حقوق کے بارے میں پڑھوں, میں اپنے اختیارات کے بارے میں پڑھوں, میں اپنے دائرہ کار کو سمجھوں اور اس کے بعد میں اپنے حقوق کو ایڈوکیٹ کروں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ نے بہت اہم بات کی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ محروم ہے ان تمام تر چیزوں سے. اس کی جو بیسک وجہ جو آپ نے بنیادی نقطہ یہاں پر ریز کیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے حقوق کی پہچان کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ قاصر نظر آتے ہیں, اور ان تمام تر چیزوں کو اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. اور آج کا جو نوجوان ہے وہ تذبذب سے اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ اپنے حقوق کو جانتا ہوگا, اور اپنے حقوق کو اویل کرنے کے لیے کون سے پلیٹ فارمز آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں, کن پلیٹ فارمز تک آپ نے کس انداز میں پہنچنا ہے, ان تمام تر چیزوں کی اویئرنیس بہت لازم ہے. میں اب ندیم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بہت اہم بات کی وکاس نے, اور انہی کی بات سے ایک اگلی بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہم بات کریں, جو آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم کے اندر اتنے زیادہ مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں اپنی سٹڈیز کو اویل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ جو حالات حاضرہ ہے ان سے واقفیت ان کی کم ہوتی ہے, اور اس کی آپ کے خیال میں کیا نقصانات ہوتے ہیں جب وہ فیوچر میں مارکیٹ کے اندر آتے ہیں؟ تو جی بالکل کبیر بھائی, ڈیفینیٹلی جب آپ حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ مسائل کا پتہ نہیں چلے گا, اور جب مسائل کا پتہ نہیں چلتا تو اس کا حل بھی نہیں ملتا. رائٹ. جب تک آپ جو ہے اس طرف توجہ نہیں کریں گے, صرف پڑھ لینا, ایجوکیشن حاصل کر لینا, یہ صرف تعلیم حاصل کرنے تک نہیں, آگے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا تمام تر بیک گراؤنڈ جو ہے اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ساری کی ساری آپ کے علم میں ہو. اگر آپ ایک نوجوان کے علم میں آج کی جو پرابلمس ہے وہ نہیں ہوں گی تو یقیناً وہ مسائل بھی جو ہے ان کا حل بھی نہیں کر پائیں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتانا چاہوں گا, 2019 کے اندر گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر ہم نے ایک یوتھ کانفرنس منعقد کی لائبریری کے اندر. انہوں نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ یوتھ کو جو ہے تمام تر یونیورسٹیز سے اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. تو جب ہم نے یہ جا کے یونیورسٹیز میں جا کے ان سے نوجوانوں کے مسائل پوچھے تو یقیناً ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ تھی. اور جب ہم یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو مسائل آپ ایڈریس کریں گے ان کا حل کریں گے. 2019 کی بات میں کر رہا ہوں. اور انفارچونیٹلی وہ مسائل تو بتائے گئے لیکن ان کا حل جو ہے وہ ہم آج بھی تلاش کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں ہمیشہ اسی لیے یہی بات میں نے جو پہلے کی تھی کہ جب تک گورنمنٹ کی سرپرستی بھرپور طریقے سے نہیں ہوگی, وہ ادارے بھرپور طریقے سے عملی طور پہ کردار ادا نہیں کریں گے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آج کا نوجوان جو ہے نا وہ تعلیم کی PhD کر لیتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, لیکن وہ صرف کتاب کی حد تک رہتا ہے. ہمیں ضرورت ہے صرف کتاب کی بات تک نہ رہیں, ہمیں پریکٹیکل لائف میں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے نوجوانوں کو کہ ہمارے ایکچولی مسائل ہے کیا. اور جب آپ مسئلے دیکھیں گے تو جب غور کرے گا نا نوجوان آج کا کہ مسئلے کو دیکھ کے اس پہ ریسرچ کرے گا تو پھر یقیناً ایسے نوجوان بھی ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں جو بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں عالمی سطح کے اوپر کمپیٹ کرنے کی. لیکن جب تک ہمارا نوجوان اس چیز سے باہر نہیں آئے گا کہ اس کو یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ میں ڈگری تو حاصل کر لوں گا اس کے بعد روزگار کیسے ملے گا, ہم تو اسی چیز سے باہر نہیں آ رہے, ہمارا فیوچر کیسے سیکیور ہوگا.
جب ہم اسی چیز کو فیوچر کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ دیکھ لیں سارے نوجوان کو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, وہ نگیٹو راستہ اختیار کرتا ہے. آپ انفارچونیٹلی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یونیورسٹیز کے اندر نوجوان نسل نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے گائیڈ ہی نہیں کیا جا رہا. آپ ڈگری تک, میں اس میں ٹیچرز کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا کیونکہ ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے گورنمنٹ, اس نے دیکھنا ہوتا ہے, لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. یہ آپ جب تک لک آفٹر صحیح نہیں کریں گے, آپ رپورٹ صحیح طرح سے نہیں لیں گے, آپ ٹیچرز کو نہیں صحیح طرح سے چیک کریں گے, تو نیچے جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے وہ نوجوان نسل نہیں ہے جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا. وہ انفارچونیٹلی ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے جو آگے جا کے آپ کو فیوچر میں مسائل کریٹ کرے گی. اور ابھی سے آپ دیکھیں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ان کو, کہ جس طرف ہم چل پڑیں. تو صرف اس کو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے آپ کی توسط سے کہ پلیز آپ اپنے جو ہے اندر کو دیکھیں, آپ اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے نکلیں تو اس کی طرف غور کریں. یہ نشہ آور اس طرح کے جو راستے ان کو اختیار نہ کریں. دیکھیں مایوسی گناہ ہے میری نظر میں, اور مایوس نہیں ہونا چاہیے نوجوان نسل کو. خود کوشش کر کے راستہ نکالنا چاہیے. جب آپ خود سے کوشش کریں گے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو راستے کھول دے گی. بالکل ایسے یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ یہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, اور جو انسان مایوس ہوتا ہے یقیناً وہ اپنی زندگی کو وہیں پہ جو ہے وہ موت کی طرف لے جاتا ہے, اور اس انداز سے نکلنا آج وقت کی ضرورت بھی ہے. میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یقیناً جدید دور کے جدید تقاضے ہیں, اور جدید تقاضوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جدید انداز کے اندر انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے, آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اس انداز کے اندر آراستہ کرے تاکہ وہ بہترین انداز کے اندر تمام تر چیزوں سے آراستہ ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. میں یہاں پہ وقاص آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, یہاں پہ جیسے ندیم نے بات کی کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ آج مسائل کو اس انداز کے اندر سوچتا ہے کہ سلوشن کی طرف جانے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے, اور ایک کامن ایک پریکٹس بنتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ جو فیمیل ہے اسپیسیفکلی, جیسے آپ نے کچھ حوالہ بھی دیا, یہاں پہ بہت سی یونیورسٹیز کے اندر ایسے معاملات بھی پیش ہے جو ناقابل بیان ہیں. تو آج جو انڈیویجول ہے, آج کا جو نوجوان ہے, وہ ایجوکیشن کے باوجود بھی اپنے رائٹ کے لیے کہیں پہ بھی مزاحمت کرتا نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کا صرف نوجوان ہی نہیں, یہ تو ہمارا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ الزامات لگانا بڑا پسند کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری دوسرے کو کندھے پر ڈالنا بڑا پسند کرتے ہیں, اور خود اپنے اوپر برڈن نہیں لیتے, کسی چیز کی ذمہ داری خود نہیں لیتے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان دوسرے کا رہے گا تب تک پاکستان نہیں بدلے گا. نظام کی غلطی بھی ہوتی ہے, مگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. وہ جو شمع جلانے کا کام ہے, آپ اپنے حق کا جو آپ کا جو فرض ہے اس کو ادا کریں, آپ اپنے حصے کا کام کریں, اپنے حصے کا دیا آپ جلائیں. روشنی کرنا خدا کا کام ہے. باقی جو بات انہوں نے کی کہ نوجوانوں کے مسائل, ہمارے تعلیمی نظام کی بات آپ لوگوں نے کی, یونیورسٹیز کی بات کی, تو یونیورسٹیز کی بات دیکھیں ایک چیز ہے جس کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے. ہمارے ملک کا تعلیمی نظام دیکھیں, آپ کے تعلیمی نظام کے اینڈ گولز کیا تھے, آپ کے تعلیمی نظام کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے باشعور نوجوان بنانا تھا, آپ نے قابل نوجوان بنانا تھا, آپ نے اس ملک کے ریسورس کو تیار کرنا تھا. بالکل صحیح. جو آپ کے ملک کی انڈسٹریز کے اندر, جو آپ کے ملک کو مختلف جو ہے وہ فیلڈز کے اندر لیڈ کر سکتا ہے. انہوں نے بات کی, وہ ایک کانفرنس کا انہوں نے حوالہ دیا. اسی طرح ایک ہمارا اتفاق ہوا, برٹش پارلیمنٹ نے ایک سمٹ کروایا, برٹش ساؤتھ ایشین یوتھ سمٹ کے نام سے. مجھے اس میں موقع ملا کہ میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا اس میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی یہ اسٹوڈیو بیسڈ ایک پروگرام تھا. اب ہندوستان کے نوجوان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اس کے نوجوان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ انہیں پراپر اسٹوڈیوز ہر چیز دی گئی. ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس ملک کے نوجوان نمائندگی کر رہے تھے. اب ہوتا کیا ہے, ان کا نوجوان, ان کی گفتگو, ان کے سارے معاملات, they know each and everything about their state structure, they know everything about their constitution, they know everything about their own rights, اور وہ ان چیزوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں ان فورمز پہ. ہمارے نوجوان میں اس چیزوں کی کمی ہے, ہمارا نوجوان ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا ہے. اب دیکھیں آپ کے تعلیمی نظام کے اینڈ گولز کی تو ہم نے بات کی. ایک چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن از فار انسیکٹس, کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی چیز میں مخصوص ہو جاتا ہے. آپ اس معاشرے کا ایک جو ہے وہ کارآمد جو ہے وہ حصہ ہیں, آپ اس ملک کا ایک جو ہے نا وہ کارآمد شہری ہیں. آپ نے اس ملک کے سارے معاملات بھی دیکھنے. یہ ریاست کسی
ایسے صرف شخص کی نہیں ہے جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ صرف پولیٹکس کو جانتا ہو, یا جو قانون کا اسٹوڈنٹ ہے وہی کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہو. ہم اس ملک کے ایک جو شہری ہے, ایک نوجوان ہے, ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں, ہم اس ملک کے اسٹرکچر کو اپنا سمجھیں, اور ہم اس ملک کی جو اقتدار کے ایوان ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں کہ وہاں پہ کون لوگ بیٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے اور کرتے کیا ہیں. ہمیں یہ پتہ ہو کہ مدلل گفتگو کیسے ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہو کہ آئین اور قانون کے اوپر بات کون کر رہا ہے اور کون اس سے منافی بات کر رہا ہے, ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے ملک کا جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے وہ بنتا کیسے ہے, کانسٹیٹیوشن فارمولیٹ کیسے ہوتا ہے. ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں آپ دیکھیں کہ ایک جو سیاسی بحران اور ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہے میرے ملک کے نوجوان کی طرف سے بھی, وہ سارے مسائل یہی ہیں کہ ہمیں اصل مسئلوں کی جڑ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بیسک نظریات کے کسی بھی ملک کا جو ایک نظام ہے, کانسٹیٹیوشن بنتا کیسے ہے, وہ کن نظریات پہ بنتا ہے, وہ سیاسی نظریات, پوری دنیا کا جو سیاسی نظام ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی نظریے پہ چل رہا ہے, وہ کسی فلسفی کے فلسفے پہ چل رہا ہے, وہ کسی پولیٹیکل تھنکر کی تھنکنگ پہ چل رہا ہے. لیکن جب ہمیں ان بنیادی نظریات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس نظریے پہ چل رہے ہیں, جب ہمیں پتہ, ہم کہتے ہیں ہم جی اپنا ایک وہ نظریہ ہے ہمارے پاس, ہمیں کسی کے نظریے کی ضرورت نہیں, لیکن جب آپ دنیا کو نہیں دیکھیں گے یہ ساری چیزیں اصل میں تو بائی پروڈکٹ انہی چیزوں کا ہیں. لیکن جب آپ ان چیزوں کو ڈسون کر دیں گے, آپ ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے, آپ ان کو سمجھیں گے نہیں, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے سیاسی نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس ملک کا اسٹیٹ اسٹرکچر بنا کیسے ہے, اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان اداروں میں آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کا اس ملک کے اندر کتنا رول ہے اور آپ نے وہ کیسے ادا کرنا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو پھر آپ بے راہ روی کا بھی شکار نہیں رہیں گے, آپ ڈائریکشن لیس بھی نہیں رہیں گے, آپ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں میں بھٹکتے بھی نہیں پھریں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا. آپ نے بہت واضح انداز کے اندر تمام مسائل کو یہاں پہ ڈسکس کیا. اب میں جاننا چاہوں گا اب ان مسائل کا حل ہے کیا, اور ان کو کون ایسا انڈیویجول ہوگا جو آج کے نوجوان کو گائیڈ کرے گا یا آج کے نوجوان کو کی تربیت کرے گا تو وہ ان تمام تر چیزوں کو اویل کرے گا. دیکھیں جی, آپ نے یہ بات کی کہ انڈیویجول کون ہوگا. میرے خیال میں انڈیویجول کی بات یہاں پہ کرنا مناسب نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس ملک کا جو 65% ہے وہ کسی ایک شخص کے پیچھے دوڑنے والا نوجوان نہیں ہونا چاہیے, یہ خود قائد ہونے چاہیے. اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اور اس سے پہلا جملہ ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر. وہ جس غلامی سے آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں اور جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ یہی آزادی کہ اس ملک کا نوجوان سمجھتا ہو کہ یہ میرے مسائل ہیں, اس ملک کا نوجوان سمجھتا ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے, کسی کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگا. اس ملک کا نوجوان شور و غل اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کو فالو نہ کرتا ہو. اس ملک کا نوجوان یہ نہ سمجھتا ہو کہ ساری دنیا ادھر بھاگ رہی ہے تو میں نے بھی پیچھے ہی بھاگنا ہے. اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ اگر رائٹسٹ زیادہ ہیں تو لیفٹسٹ بھی ہوتے ہیں, دونوں چیزوں کو ہمیں توازن سے لے کے چلنا پڑے گا تو معاشرہ چلے گا. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ بکاز آپ کی بات سے میں قطع کلامی کی معذرت, میں یہاں آپ کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. آپ نے بہت اپنی بات کی کہ یہاں پہ کوئی ایک انڈیویجول وہ نہیں ہوگا جس کو لیڈ کرے گی کوئی قوم, جس کو جو ہے وہ 65% جو ایک طبقہ ہے پاکستان کا وہ لیڈ کرے گا. لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, جو ہمارے اسلاف کا ایک نظریہ رہا ہے یا جو ایک انداز رہا ہے, کوئی ایک لیڈر ہوا کرتا تھا, جیسے بھی بات کی آپ نے بھی حوالہ دیا علامہ اقبال کا اور ندیم نے بھی بات کی, وہ بھی ایک نظریہ ہے. اور اسی انداز کے اندر بہت سی شخصیات ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے بہت سے معاشروں نے بہت بہترین انداز کے اندر تربیت بھی پائی اور تمام تر چیزیں ہوئیں. تو یہ اس کے اوپر ہم آئیں گے, بریک کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا اور ان تمام تر چیزوں کو ہم بات کریں گے. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے, بہت مدلل اور واضح انداز کے اندر دونوں جو نوجوان ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہیں. اور یقیناً یہ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز پر ہونا بہت لازم ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت سی چیزوں سے دور ہے, اویئرنیس سے بہت زیادہ دور ہے. اور آج سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے. اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہماری قوم کو, اور آنے والے وقت کے اندر بھی یقیناً بہت عجیب و غریب جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے اس قوم کے اوپر, اس معاشرے کے اوپر, جو ایک اس انداز کو ہم نے اپنا لیا کہ ہم اپنے مسئلے کو اپنا سمجھتے ہیں, دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. اور یقیناً کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کے اندر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ایک نظریہ ہوتا ہے. جس نظریے کو اپنا کر وہ نیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہے, جس نظریے کو اپنا کر وہ نیشن جو ہے وہ اس کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں ان کو پانے کے لیے ایفرٹس کرتی نظر آتی ہے. اور ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں وہ کوئی ایک نظریہ ہی تھا جس کے پیچھے انہوں نے محنت کی اور آج وہ ترقی یافتہ ممالک موجود
موجود ہیں. اور اسلام کی ہم بات کریں تو اسلامک اسکالرز ہمیں جو ملتے ہیں, اسلاف جو ہمیں ملتے ہیں, وہ بھی ایک نظریہ ہی کے قائل تھے, جس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے بہت سی قوموں کو جینے کا سلیقہ سکھایا, اور یہ ہمارے اسلاف کا ایک انداز رہا ہے. میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے, تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نظریے سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں, تو وہ نظریہ جو اپنانا آج وقت کی ضرورت ہے, کس انداز کے اندر انیشیٹو لیا جائے گا, یہ کون ایسا انڈیویجول ہے یا کون ایسا طبقہ ہے جو یہ انیشیٹو لے گا کہ اس نظریے کے اوپر گامزن ہونا ہے ہم نے؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی اس چیز پہ بات کی تھی کہ انڈیویجول کی آپ نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ نظریات جو ہیں وہ کسی ایک انڈیویجول کے نہیں ہوتے. بے شک. میں نے بات کی کہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, وہ بات انڈیویجول سے ذرا آگے نکل گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہم لوگ بطور قوم نظریات رکھتے ہیں, نظریات قوم کے ہوتے ہیں, کسی ایک شخص کے نہیں ہوتے. ہم کسی انڈیویجول کو فالو نہیں کریں گے بلکہ ہم نظریات کو فالو کریں گے. ہم نظریات پہ بات کریں گے اور نظریات پہ رہ کے ہی اپنی زندگی کے اپنے راستوں کا تعین کریں گے. لیکن دوسری بات یہ جو آپ نے کی, دیکھیں اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ شخصیت کے پیچھے ہی ہم نے لگنا ہے, نظریات تو مجموعی ہوتے ہیں, پوری قوم کے ہوتے ہیں, پوری قوم ان کی امین ہوتی ہے, پوری قوم اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور ایک ایک شخص نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہم سے کہیں گے کہ اچھا ذمہ داری تو اس کی ہے, تو پھر میرا ملک تو نہ ہوا, پھر ملک تو اسی کا ہے, اور پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. یہاں پہ سب کی ذمہ داری ہے, سب کو ان نظریات کو سمجھنا بھی ہوگا, اس پہ بات بھی کرنی ہوگی. اور اگر ہم دیکھیں انڈیویجویلٹی کی بات یہ بھی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین جمہوریت کا حسن ہے. ایسے ہی ہے. ہم لوگ دلیل سے بات کرنے والی قوم ہونے چاہیے, ہم لوگ شعور کے اوپر بات کرنے والی قوم ہونے چاہیے, ہم لوگ نظریات پہ بات کرنے والی قوم ہونے چاہیے. اگر ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کہیں نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا. اگر اختلاف رائے کا احترام نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل آپ کوئی اپنا ایک سیاسی نظریے کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کسی ایک سیاسی قائد کو مانتے ہیں, یا آپ کسی ایک خاص سیاسی نظریات سے بھی ہٹ کر آپ کسی ایسے نظریے کو مانتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لیے اچھا ہے, اور آپ وہ سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار کرتے ہیں, یا آپ کسی پبلک گیدرنگ میں اس کا جو اظہار کرتے ہیں, اور لوگ آپ پہ جو ہے وہ موب کی طرح ٹوٹ پڑیں, آپ کو جو ہے نا وہ گالی گلوچ شروع کر دیں, آپ کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہو جائے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ بولنے کی جرت ہی نہ کریں کہیں پہ, آپ کی رائے کا احترام ہی نہ کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت اور کیسے نظریات ہیں؟ تو اس وجہ سے میں انڈیویجول سے اس کو ذرا دور رکھتا ہوں. میرے خیال میں پوری قوم نظریات کی امین ہوتی ہے, پوری قوم کے مجموعی نظریات ہوتے ہیں, اور ہم نظریے کے فالوور ہوتے ہیں. آپ جس بھی نظریے کو مانتے ہیں, اور کوئی بھی شخص جب نظریے کی بات کرتے تو پھر وہ شخص نہیں رہتا, وہ پھر نظریہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ کہ ایک نظریے کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں تو ہم مقاصد کو یقینی طور پہ اویل بھی کرتے ہیں. اور آج جس انداز کے اندر معاشرے کے اندر تذبذب ہے, آج جس انداز کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے وہ نہ صرف اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہے, بلکہ یہاں اس معاشرے کے اندر ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ بہت زیادہ تذبذب میں ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں آج دوبارہ اس نظریے کو اپنانا ہوگا جس نظریے کو ہمارے اسلاف نے اپنایا, اور آج اس قوم کو یقیناً دوبارہ سے اسی انداز کے اندر ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا جس انداز کے اندر ہمارے اسلاف نے کھڑے ہو کر آنے والی قوموں کو, بہت سی قوموں کو جو ہے وہ ایک نیا سلیقہ سکھایا کہ زندگی جینے کا کیا انداز ہونا چاہیے. میں ندیم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے نظریے کی ہم ابھی بات سنی اس حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہے وہ نظریے سے دور کیوں ہے؟ نظریے کی جو پریچنگ ہے یا نظریے کو جو تبلیغ ہے یا اس کو جو گائیڈ کرنا تھا آج ایجوکیٹرز نے, تو یا ایجوکیٹرز کہہ لیں یا والدین کی تربیت اس میں جو ہے وہ ایڈ ہونا تھی, یا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت فقدان ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پہلے گائیڈ کیا کرتے تھے نوجوانوں کو, ان کی تربیت کیا کرتے تھے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر انسان 24 آور کی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسرے کو سننے کا وقت نہیں ہے. جیسے آپ ہی کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک نظریہ یا ایک بات جب کوئی انڈیویجول کرتا ہے تو سامنے والا اس کو سننے کے بجائے جو ہے وہاں پہ ایک ایسا بگدر مچ جاتی ہے, ایک ایسا انداز اپنایا جاتا ہے کہ جو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک قومی اسمبلی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک قانون سازی جو ہے وہ ہوگی. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ قومی اسمبلی کی حد تک موجود نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہم یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ جو ہماری قوم کے اندر ایک انداز پا لیا گیا کہ ہم دوسرے کو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اپنا بات کا جواب دے سکیں, اس لیے نہیں سنتے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں, اس سے نکلنا کتنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ. اس بات سے پہلے میں وقاص کی بات کو تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اس کی بات کے اوپر, کہ انہوں نے بات کی تھی نوجوان کی کہ ہم جو ہے ایک جو لیڈر یا ایک رہنما جو ہے وہ جو بات کرتا ہے, ہم اکثر ہماری جو آج کی نوجوان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس کی بات کو پکڑ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, ہم تحقیق نہیں کرتے,
ہمارے اندر جو ہے وہ تنقید کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے اور تنقید برائے اصلاح کا عنصر کم پایا جاتا ہے. تو میری نوجوان نسل سے جو فالوورز ہیں کسی بھی لیڈر کو ABC، تو میری ان سے گزارش یہ ہے نوجوان نسل سے کہ کائنڈلی اپنی جو ریسرچ ہے اس کو بہتر کریں، تھوڑی اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی جو مسائل ہیں ان کے اوپر پورا ریسرچ کر کے جو انفارچونیٹلی کوئی پوسٹ آئے تو اس کو پہلے تصدیق نہیں کرنا، ہم نے اس کے اوپر ایسی گالم گلوچ شروع کرنی ہے کہ ہمیں یہ بھی پھر ہمیں جو ہے وہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پھر وہ تعلیم کہاں جاتی ہے، وہ تعلیم یافتہ نوجوان تو نہ ہوا جو بات سن کے اور اس کے اوپر گالی گلوچ شروع کر دیں. نہیں، تربیت اور تعلیم یہ دو بڑی میجر چیزیں ہیں. ہمیں اس چیز کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نوجوان نسل کو ہمیں تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ اسمبلی کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کوئی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے، یا میرا ایک اتفاق ہوا ابھی ریسنٹلی پنجاب اسمبلی میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری محترمہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہیں انہوں نے آغاز تو اچھا کیا ہے. ان کی جو اسپیچ تھی وہ بڑی اچھی تھی نوجوان نسل کے حوالے سے کہ یہ ہم نے اقدامات کرنے ہیں، اور اب ہمیں ضرورت ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں اگر ان کا 50% بھی عمل ہو جائے تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، جو کہ بہت کم ہوتا نہیں ہے. کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل جو ہے نا وہ بڑا میجر رول پلے کرتا ہے، بات کرنے سے نہیں ہوتی، بات پہ عمل کرنے سے ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ہمیں اب جو بات صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کے، ہم نے کیا وتیرہ اپنا لیا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو کہ جس کی بنیاد جو ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کو پوری دنیا مانتی ہے، ہم ان کے فالوورز ہیں. اور ہم ان کے فالوورز ہو کے کیا کرتے ہیں، ہم اسمبلی میں ایسا ایک بات کے اوپر شور شرابہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کہاں ہیں، ہماری اخلاقی اقدار ہے کیا. تو پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات کو تحمل کے ساتھ سنیں، اور جو منتخب، میری ان سے بھی گزارش ہے آپ کے توسط سے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں جو اسمبلی کے اندر آتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، قانون سازی کے عمل کو پورا کرتے ہیں، خدا را آپ کو جو یہ سیٹ ملتی ہے، یہ جو عہدہ ملتا ہے، یہ لوگ چن کے بھیجتے ہیں آپ کو، اور وہ اس امید کے ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں گے. اس لیے نہیں بھیجتے ہوتے کہ آپ جا کے آپس میں جنگ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ایک دوسرے کی جو ہے پگڑیاں اچھالیں گے، اور کیا ہوگا اس سے ملک کا نام بدنام ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اہم آپ نے بات کی. اس سے نہ صرف ملک کا جو نام ہے وہ بدنام ہوتا ہے، بلکہ اس سے بہت غلط اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر، کہ جو لوگ ان کی قانون سازی کریں گے ان لوگوں کے لیے، ان کا اپنا کیا انداز ہے. اور وکاس میں اب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاسی شعور کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جو ابھی حالیہ الیکشنز ہوئے اس میں سندھ اسمبلی کی ہم بات کریں تو بڑی اچھی تعداد کے اندر نوجوان ہیں جو سندھ اسمبلی میں منتخب ہو کر پہنچے وہاں پہ، اور ان نوجوانوں کی تعداد فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی اسمبلی میں ایک اچھی تعداد کے اندر نوجوان پہنچے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی شعور بھی پہلے ہم بات کیا کرتے تھے وہ نہیں تھا، لیکن اب سیاسی شعور آیا اور اب بہت اچھی تعداد کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں نوجوان، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گی ہمیں قانون سازی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس پہ میں پہلے تو دو چیزوں میں ایک فرق کو ذرا واضح کر دوں کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھ جانا شعور ہونے کا نام نہیں ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. نوجوان کسی غلط نظریے کے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے نوجوان غلط نظریے کے پیچھے ہوں گے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو نوجوان ہے، اچھی بات ہے کہ وہ نکلا ہے. اب دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کا آئین اس ملک کی سالمیت کا محافظ ہے. وہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ موسٹ سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے آپ کے ملک کا. آپ کو اس ملک کی جو پورے نظام کو چلانے والا جو آپ کا پن ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. اس کی جو سپریمیسی ہے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی آپ کے پارلیمان کے اندر، آپ کی عدلیہ کے اندر، آپ کے ملک کے نظام کے اندر، وہ بڑی ضروری چیز ہے. نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اس کا محافظ ہے. نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اس ملک کے قانون کا بھی محافظ ہے. نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سے نظریات ہیں. میں بار بار نظریات کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نوجوان بھیڑ چال پہ نہ لگے، تاکہ نوجوان ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والا نوجوان نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اگر ٹرک کسی کھائی میں گر رہا ہے تو سارے نوجوان بھی اس کے پیچھے گر جائیں. تعداد اور شعور دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو سب سے پہلے واضح کر لیا جائے. دوسری بات یہ کہ
ندیم بات کر رہے تھے ہماری پنجاب اسمبلی کی، تو پنجاب اسمبلی کی بات سے مجھے وہ اس دن میں دیکھ رہا تھا جس دن یہ ہمارے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب والا دن تھا. رائٹ. اب میرے لیے اس ملک کا آئین بڑا محترم ہے، میرے لیے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بڑا سپریم ہے، میرے لیے وہ بڑا تقدس کا حامل ہے. اگر اس کو بائی پاس کوئی کرنا چاہے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے اس ایوان میں بھی بیٹھنا چاہیے. رائٹ. اب اس پہ بات کرنے میں آپ کو ایک اب مثال بھی اس کی دے دوں. اس دن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے ملک احمد خان صاحب، وہاں پہ ہمارے اپوزیشن بینچز جو کہ اب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان میں سے ایک ہمارے محترم ممبر کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے بولنے کا موقع دیں. رائٹ. ہمارے آنریبل اسپیکر کیا کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ان کے سامنے ریڈ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کا آئین یہ کہتا ہے، بار بار اس بات کے اوپر کانٹینشن دیتے ہوئے کہ ہمارے ملک کا آئین، میں اب جماعتوں سے بالا تر ہو کے میرے ملک کے آئین کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. چاہے وہ کسی بھی جماعت، وہ رائٹ سے ہے، وہ لیفٹ سے ہے، وہ اپوزیشن سے ہے، وہ جو ہے وہ حکومت سے ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بات ہے کانسٹیٹیوشن کی. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے آئین کا یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جب تک انتخاب نہیں ہو جاتا کسی کو کوئی کارروائی ایوان میں نہیں ہوگی، کوئی شخص جو ہے وہ اس کو رائٹ ٹو آڈینس نہیں ہے. اب رائٹ ٹو آڈینس کا مطلب ہے کہ کوئی بول ہی نہیں سکتا. اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ملک کے وہ قائدین، وہ ہمارے بھی قائد ہیں، سب یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ ہم سب کے قائد ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، وہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا کے ایوان سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. اور اس دن کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے قائدین ہیں، آپ کو اس ملک کا نوجوان فالو کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سپریم سمجھیں. آپ لوگوں کے باہر جو بھی نظریات اور معاملات ہیں، جب آپ اس ملک کی پارلیمان میں آتے ہیں تو ایک ایک نوجوان کی، چاہے وہ حکومت سے ہے چاہے وہ اپوزیشن سے ہے، آپ جو بھی نظریات رکھتے ہیں ان کا اظہار اس ایوان کے اندر ہوتا ہے. اگر وہاں پہ آ کے آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کو بیک پہ رکھ کے اور کانسٹیٹیوشن کو پیچھے پھینک کے آپ سمجھیں گے کہ جو ہے وہ کسی کی ذاتی جو ہے خواہش کی اس کے ملک کے کانسٹیٹیوشن سے سپریم سمجھا جائے گا، تو ویسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور شعور کو جو ہے نا وہ شعور کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ علم آپ کو وہ بنا آپ کی طلب کے مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. کہ وہ جس طرح آپ کو وہ واقعے کا پتہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے جو ہے وہ جی علم سیکھنا ہے، خضر علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے کچھ ان کو ٹاسک دیا کہ یہ پہلے کرو، یہ کر لو گے تو پھر تمہیں سکھا دوں گا، تمہیں بتا دوں گا. تو اس طرح ہے کہ جب آپ کو علم کی بات آتی ہے نا تو علم کے لیے آپ کو وہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس کی طلب بھی ہے، میں اس کو چاہتا بھی ہوں، مجھے حاصل کرنا بھی ہے. اور اگر علم کی طلب ہوگی تو پھر رومی اقبال کا استاد بن سکتا ہے. آپ کو بھی استاد جو ہیں وہ کتابوں میں بھی مل جائیں گے، آپ کو استاد جو ہیں وہ ہسٹری میں بھی مل جائیں گے. بڑا استاد تو ڈھونڈنے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک بات کی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ علم تو عقلاتن بھی پیدا کر لیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اہم آپ نے انداز اپنایا، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ علم کے حصول کے لیے یقیناً جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور آج ہم اس جد و جہد سے دور ہیں اور اس کے قریب ہونا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. ہمارا جو پروگرام ہے تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. 10 سیکنڈ میں کوئی آڈینس کے لیے پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں ایک اس کی بات سے ایک بات کرنے لگا تھا، اگر تھوڑا سا ٹائم ہوگا، کہ وہ جو اسمبلی کی بات ہو رہی تھی تو مجھے بڑا انفارچونیٹلی دکھ ہوتا ہے. وہ میرا ایک لائف کا ایکسپیرینس تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ تمام چیزیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم نوجوان نسل اور بڑی تعداد میں ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، اور وہ اس امید کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں کہ جا کے یہ ہمارے لیے بہتری کی امید پیدا کریں گے، ہمارے لیے روزگار کے مواقع دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ آپ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ آپ کو چنا گیا ہے ایوان کے اندر رہ کے بہتری کے لیے اقدامات. بہت اہم آپ نے بات کی کہ قانون سازی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، لیکن آپ نے وہاں سے واک آؤٹ کیا. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. خدارہ میں آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں اپنے تمام تر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے کہ پلیز سب لڑائیوں سے بالا تر ہو کے نوجوان نسل کی بہتری کے لیے سوچیں. خدا کا واسطہ ہے، واک آؤٹ نہ کریں، واک آؤٹ نہ کریں. واک آؤٹ کرنا حل نہیں ہوتا. اگر واک آؤٹ کرنا حل ہوتا نا تو قائد اعظم محمد علی جناح
اس کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، اس کی ذات پہ کتنے حملے کیے گئے، لیکن اس نے واک آؤٹ نہیں کیا، اس نے اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے. وہ انہوں نے گراؤنڈ میں رہ کے مقابلہ کیا. علامہ اقبال نے گراؤنڈ میں رہ کے مقابلہ کیا. نوجوان نسل نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے تو میں نکل کے باہر چلا جاؤں، نہیں، انہوں نے کہا ہم اسی میدان میں رہیں گے اور آپ کو جواب یہیں پہ دیں گے. تو جی، یہ اس حوالے سے آپ دیا کا پوائنٹ آ گیا، تو بہت پھر اہم جو آپ ہے نے بات کی اور اس انداز کو اپنانا یقیناً بہت لازم ہے. 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، کوئی پیغام دینا چاہیے آڈینس کو. دیکھیے جی، میں صرف اس ملک کے نوجوان کو خاص طور پہ صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب دوسروں کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. ذمہ داری لیجئے، ورنہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اندھیری رات آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو چلو مجدھار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پر سارے ڈوب جائیں گے. بہت اہم آپ نے بات کی. اور آج کی جو گفتگو ہے علامہ اقبال اس کو بڑے زبردست انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے آپ دونوں نے بات کی. امید ہے کہ اسی انداز کے پروگرامز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.